अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आप आज से पीर से बुध ये प्रोग्राम देख सकेंगे रात 10 बजे। नाजरीन, 2011 में पाकिस्तानी काविशों के बायस पहली बार हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इसका मकसद अफगानिस्तान में पायदार अमन लाना और दहशतगर्दी का खात्मा था। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, ईरान और वस्ताई एशिया के दीगर ममालिक शामिल हैं। लेकिन 5 बरस बाद इसी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पर चढ़ाई की गई। फसाद की जड़ वो कलदम तंजीमें हैं जिनको मुबैना तौर पर पाकिस्तान की जानिब से मदद फराहम करने का इल्जाम लगाया जाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि वो खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार और विक्टिम है और पाकिस्तान बिल्कुल भी किसी भी किस्म की सेफ हेवन्स को यहाँ पे टॉलरेट नहीं करता। पाक भारत और पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात में तनाव के बावजूद हार्ट ऑफ एशिया के प्लेटफॉर्म से दिल करीब आने की उम्मीद लिए वजीर आजम नवाज शरीफ के मुशीर बराए खारजा उमूर सरताज अजीज अमृतसर तो गए, लेकिन भारतीय बददिली ने दिल जोड़ने के बजाय मजीद तोड़ डाले। सरताज अजीज की भारत में मौजूदगी के बायस उम्मीद की जा रही थी कि बाहिमी बातचीत से पाक भारत कशीदगी थमेगी, लेकिन जवाब में उल्टा ताने सुनने को मिले। It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. अफगान सदर अशरफ गनी तो 2 हाथ आगे ही निकल गए। Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism, because without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एलामिया भी जारी हुआ, जिसमें 30 साल से अफगान पनाह गुज़ीरों की मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान और ईरान का शुक्रिया भी अदा किया गया। लेकिन इसके साथ साथ इस तशवीश का भी इजहार किया गया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाले ग्रुप्स जैसे कि तालिबान, दाइश, हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, TTP, जमातुल अहरार के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। सवाल ये उठता है कि इतने सर्द माहौल में जहां भारत पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने में लगा है, ऐसे में पाकिस्तान को क्या करना होगा कि वो अपने हमसायों के साथ बाहिमी ताल्लुकात बेहतर बना सके। और इसी सवाल के साथ हमने दावत दी है हमारे स्टूडियोज़ के अंदर अवैस लगारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं और चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए खारजा के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अफरा साहब खटक साहब, आप साबिक सेनेटर हैं, ANP की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के जो बैक चैनल टॉक्स रहे हैं उसके अंदर आपका एक बहुत अहम किरदार रहा है। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आप 2002 से 2007 तक पाकिस्तान के वजीर खारजा रह चुके हैं और PTI से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले अवैस साहब आपकी जानिब आती हूँ, ये जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिस तरह की हमारी रिपोर्ट में देखा कि पाकिस्तान की काविशों से हुआ, मगर आज हमने क्या देखा कि हमें वहां से बाकायदा तौर पे स्नब किया गया। इसकी क्या वजह है? क्या आप पहले से कुछ रवाबित नहीं बढ़ा सकते थे इन ममालिक के साथ कि ये अवॉइड किया जाता किसी तरीके से? अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उससे पाकिस्तान की आइसोलेशन का कहीं भी कोई चीज़ जिक्र मुझे नहीं दिखाई दे रहा या उससे कोई फीलिंग नहीं मिल रही। हिंदुस्तान का एक पाकिस्तान के खिलाफ जो कॉन्स्टेंटली रेट्रिक है, जो मेरे ख्याल में किसी भी लॉजिकल सेंस के मुताबिक नहीं है। और हार्ट ऑफ एशिया की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इंडिया की तरफ से फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाई दी है, एक तो उसी का जी तसलसल है जो उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलेक्शंस का शौक उनको बहुत ज्यादा जी एक भूत जी सवार है आने वाले इलेक्शन, दूसरा डिमोनेटाइजेशन का क्राइसिस वहां पे हुआ है, डिमोनेटाइजेशन का क्राइसिस है। और जो अफगानिस्तान का मामला है वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर जो आजकल हालात हैं, जहाँ 1.5 से 2,000 बेचारे मजलूम लोग हर महीने तकरीबन शहीद किए जा रहे हैं और ये कत्ल हो रहे हैं, तो उसकी एक जो फ्रस्ट्रेशन है और वहाँ के हालात बेहतर ना होने की है, उसका पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने ब्लेम डाला। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जो उनकी एक स्टेटमेंट थी कि अगर हक्कानी नेटवर्क के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए तो 1 महीने के अंदर अफगानिस्तान के हालात सब ठीक हो जाएंगे और तालिबान ख़त्म हो जाएंगे। इस किस्म की इर्रेशनल स्टेटमेंट एक
ملک کے ایک اچھا I have to come to that. یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, اہم نقطہ اٹھایا ہے. میں قصوری صاحب کی جانب جاتی ہوں, چونکہ ادھر اویس لغاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کے اندر انٹرنل پرابلمز اتنے ہیں اور افغانستان کے اندر اتنے پرابلمز ہیں کہ وہ ڈیفلیکٹ کرنا چاہ رہے, اپنے اٹینشن اور بلیم گیم پاکستان کے اوپر کھیل رہے. مگر قصوری صاحب, اگر آپ دیکھیں کہ ساک کے اندر بھی ہم نے دیکھا, ساک کانفرنس ہونی تھی پاکستان کے اندر, مگر اس کو ہندوستان نے بوائیکاٹ کیا, نیپال نے کیا, افغانستان نے کیا, بنگلہ دیش نے کیا. تو کیا اس وقت جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ آفٹر آل یو بین اے فارن منسٹر, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کوڈ سرتاج عزیز ڈن سم تھنگ ڈفرنٹ؟ دیکھیے, سرتاج صاحب کی تو میں بہت عزت کرتا ہوں, لیکن ان کو امپاور نہیں کیا گیا. نہ وہ فارن منسٹر ہے, نہ وہ فارن آفس میں انچارج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں 2 بندے بٹھائے ہیں, ڈائرکی ہے, اور کسی دفتر میں نے 5 سال اس آفس کو ہیڈ کیا ہے. یہ ناقابل تصور تھا کہ میں بیٹھا ہوں تو ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں. تو یہ, اور وہ بھی وہ ایک ٹرینڈ بیوروکریٹ ہے, فاطمی صاحب, اور میں ان کی اس بات مانتا ہوں کہ وہ ٹرینڈ بیوروکریٹ ہے, ڈپلومیٹ ہے, لیکن ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے بیٹھنا چاہیے. ایک تو ان کو فارن منسٹر نہیں بنایا, اوپر سے ان کی اتھارٹی انڈر کٹ کی گئی ہے, تو ایک تو وہ امپاورڈ نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ 2-3 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت دیر سے یہاں یہ واویلا, اور ایک حد تک سچ واویلا مچایا جا رہا ہے کہ جو سول اور ملٹری ریلیشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. خدا کرے بہتر ہو جائیں, لیکن اگر باہر یہ امپریشن ملے گا کہ آپ کے سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ نہیں ہیں, تو اس کا بہرحال آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ایک اور بات میں نشاندہی کرنی چاہوں گا کہ ہمارا ترہ امتیاز خارجہ پالیسی کی کامیابی کا ابھی تک یہ رہا ہے کہ بیک وقت چین اور امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. چین ہمارا بہت پرانا اچھا دوست ہے, با اعتبار دوست ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نارتھ کوریا بن جائیں, اور ہمیں مغرب امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, کیونکہ وہ گر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, اس کا فائدہ اشرف غنی نے اٹھایا ہے اور نریندر مودی نے. نہیں تو ان کی مجال نہ ہوتی اگر آپ کے تعلقات اتنی تنزلی کی طرف نہ جا رہے ہوتے. اور ایک دن قبل جو نیٹو کے کمانڈر ہیں, ان کا بھی ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا وہ جنرل باجوہ کو ملیں گے بھی, اور انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا کہ پاکستان سے تعلقات امریکہ کے اچھے ہوں گے. لیکن اس کی نشاندہی کی جو اب 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اشرف غنی صاحب کا اپنا وقار جو ہے میں سمجھتا ہوں مجروح ہوا ہے. اگر یہ میں فارن منسٹر ہوتا اور کرزئی صاحب سے میری ڈیلنگ تھی, کافی سخت باتیں ہو جاتی تھی, لیکن جب وہ ڈائریکٹ بات کرتے تھے تو اس کا ایک اور تھا. اگر وہ ہندوستان کے سوئل پہ بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی کو متاثر کریں گے, تو اس سے بڑی حماقت ہو کوئی نہیں سکتی. آپ نے کہا ہے کہ اشرف غنی صاحب کا جو وقار ہے وہ کم ہوا ہے, اور سرتاج عزیز صاحب نے بھی اشرف غنی صاحب کے متعلق کچھ جملے کہے تھے جب وہ واپس پاکستان آئے. اس سے پہلے کہ میں افراح صاحب کھٹک صاحب کی جانب جاؤں جو ابھی افغانستان سے واپس آئے, ان سے پوچھیں گے آفٹر آل کہ اشرف غنی صاحب کی وہاں پہ کیا پوزیشن ہے, اور وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا پرسیپشن رکھتے ہیں افراح صاحب کھٹک صاحب کہ وہاں پہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. پہلے وہ ذرا ساؤنڈ بائٹ دیکھ لیں. You see, first of all, as I mentioned in my point, that one can understand their anxiety. And you also understand that Ashraf Ghani is making a statement on a soil which is hostile to Pakistan. So obviously, he was trying to follow what you call their preferences or what they would like to hear. افراح صاحب کھٹک صاحب, آپ ابھی افغانستان سے واپس ہو کے آئے ہیں, آپ نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ کتنے مشکل حالات ہیں. تو قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اشرف غنی صاحب جو ہندوستان سے کی سوئل کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, تو ان کا وقار جو ہے وہ کم ہوا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, میری گزارش پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہارٹ آف ایشیا کی کانفرنس اس لحاظ سے اہم ہے کہ دنیا نے افغانستان کی طرف پیٹھ نہیں کی. جیسے 1991 میں روسی فوجوں کے نکلنے کے بعد پیٹھ کر لی تھی, اور افغانستان میں بس یہ جو مجاہدین رہ گئے تھے یا جو ہماری حکومتیں کرنا چاہتی تھی, یا ایران یا جو پڑوسی ملک, اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. دنیا کو دلچسپی ہے, ایشین ممالک کو بھی دلچسپی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعلان نامہ آیا ہے, اس سے ہماری جو افغان پالیسی ہے اس کی مشکلات کا پتہ چلتا ہے. دیکھیے, یہ جو نام چھپے ہیں, جس کا نام لے کے کہا گیا کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, تو ان میں 99% پاکستان میں ہیں. اور بدقسمتی سے یعنی ایسی صورتحال پیدا کہ ہمارے مشیر خارجہ نے بھی اس پر دستخط کیے ہیں. ایسی پالیسی جس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, انڈیفینڈیبل پالیسی ہے. افغانستان میں دیکھیں, اب وہ نادرن الائنس والا قصہ بھی ختم ہو گیا ہے,
غیر ملکی فوجیں جب نکل رہی تھی تو حملہ کر کے طالبان نے ان کے نکلنے کو روک دیا ہے. تو اب وہ بہانے سارے ختم ہو گئے. اب یہ کہ طالبات وہاں لانے کی جو پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں یہ پٹی ہوئی پالیسی ہے. اور کل کو ہم کہتے تھے کہ کرزئی صاحب ایسی زبان بولتے ہیں, اب کہتے ہیں اشرف غنی ایسی زبان بولتے ہیں. جو بھی افغان آئے گا وہ ایسی زبان بولے گا, کیونکہ اگر ان کے ملک میں جنگ ہوگی, پچھلے 2 مہینوں میں ان کے 300 اسکول تباہ ہوئے ہیں, 1,500 سے 2,000 لوگ ہر مہینے وہاں پہ ان کی یعنی زندگی جاتی رہتی ہے. اور بیسیکلی اور ہمارے وزیر خارجہ نے یعنی اپنے مشیر خارجہ نے ایک آفیشیل ریکارڈ پہ کہا کہ طالبان کی لیڈرشپ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, طالبان کی کوئی پارلیمنٹ تو نہیں ہے, امیر ہوتا ہے, جہاں امیر ہوتا ہے وہاں امارت ہوتی ہے. امارت کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی ہے, یعنی جو ان کی حکومت ہے طالبان کی وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اور تو ظاہر ہے وہ یعنی الزام وہ کس پہ, ارجنٹائن پہ تو نہیں لگائیں گے یا میکسیکو کے بارے میں تو بات نہیں کریں گے نا. ظاہر ہے کہ جہاں ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے اشرف غنی, اور وہ ہمیں مبارکباد دیں گے, ہار پہنائیں گے کہ بہت کامیابی سے آپ ہمارے. دیکھیں نا یہ پالیسی میں سمجھتا ہوں ایسی پالیسی اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اپنے ہمارے وزیر خارجہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, بہت اچھے زیرک اور تجربہ کار آدمی ہیں, انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں, لیکن یہ ایسی پالیسی ہے کہ آپ افلاطون کو بھی زندہ کر کے بھیج دیں, وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کا دفاع کر سکیں. مگر قصوری صاحب نے کہا کہ سول ملٹری ایک خاص طور پہ ایک ڈیوائیڈ ہے. اب کیا یہ اس کے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں, یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ وہ جو ایک لیک آئی تھی سرل لیک, اس کے اندر یہ واضح ہو گیا تھا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کلعدم تنظیموں کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہو, مگر اس کے اوپر تو اس کے بعد تو آپ کے اوپر ہی کلیمپ ڈاؤن ہو گیا. تو میں اب سمجھ نہیں پاتی کہ ایگزیکٹلی ہو از ان کنٹرول. چونکہ ویسا اب لیٹ اسپیک آنیسٹلی, اور قصوری صاحب آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ جس طرح افراد صاحب کھٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا وائٹ ایلیفنٹ ان دا روم, محاورہ انگریزی کا, کہ جو سفید ہاتھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. یہاں پہ ہی یہ ساری کلعدم تنظیمیں جس کے اوپر ہمارے ہی جو ہے سرتاج عزیز صاحب کا دستخط ہے, لشکر طیبہ, جیش محمد, TTP پاکستان, جماعت الاحرار, جند اللہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہیں پہ ہے. تو پھر یہ کس نے صاف کرنا ہے؟ میں ایک تو خورشید قصوری صاحب کا اور سرتاج عزیز صاحب کی بات کو بالکل اگری کروں گا اس کے ساتھ, اور سیکنڈ کروں گا کہ جو انہوں نے بات انڈین سوائل کے اوپر اس ہارٹ آف ایشیا کی کانفرنس کے اندر کی ہے وہ کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے جو اس نے اشرف غنی نے کی ہے. اور دوسرا اس بات پہ بھی آؤں گا کہ پاکستان کے اندر اگر اس قسم کے بارڈر مینجمنٹ اور کنٹرول کے نہ ہوتے ہوئے اگر پاکستان اور افغانستان دونوں سائڈز پہ, پاکستان کے اندر بھی جو اٹیک ہوئے تھے, APS کا اٹیک ہوا تھا, اور جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے بلوچستان وغیرہ کے اندر, وہ اس طرف سے پلان کی جاتی ہے, ایکسیکیوٹ کی جاتی ہے اور پھر یہاں امپلیمنٹ ہوتی ہے. تو بارڈر مینجمنٹ کے اوپر ہم لوگوں نے جو فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے اندر بھی بات کی ہے اور اس کو آگے بھی لے کے جا رہے ہیں ہم, اس سے بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. دوسری بات میں آپ کو یہ کروں, دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, دوسرا مسئلہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے طالبان کی لیڈرشپ کی پلاننگ کا مسئلہ نہیں ہے. افراد صاحب خٹک کو میں آپ کو بتا دوں, افراد صاحب خٹک صاحب کی ان کو انفارمیشن مجھ سے زیادہ ہوتی ہے. پاکستان کے اوپر جو کل سارا مدعا پاکستان کے اوپر پھینکا گیا ہے, اس سے 2 دن پہلے نیٹو کے جو ویسٹرن فورسز کے جو کمانڈر صاحب ہیں, ان کی جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے اندر تو جو افغان فوج کی جو چوکیاں ہیں جنہوں نے طالبان کو آن گراؤنڈ فائٹ کرنا ہوتا ہے, ان تک تو اشرف غنی صاحب کی حکومت اور وہاں کی جو سسٹمز ہیں وہ آٹا اور پانی اور چینی اور چائے تو چھوڑیں, جو ایمونیشن اور جو راکٹس اور جو گنز اور ایمونیشن پہنچانی ہوتی ہے وہ تک تو پہنچا نہیں سکتے, کیونکہ رستے میں وہ سارا کچھ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. تو پاکستان کا جو ایلیمنٹ کو اتنا زیادہ میگنیفائی کر کے بات کی ہے, دیٹ مائٹ بی ون اسمال پورشن آف دی اوور آل ایشو. مجھے وقفہ لینا ہے, مگر وقفے کے بعد بات کریں گے کہ ہندوستان, افغانستان, ایران, چائنا, امریکہ ایک طرف, ہم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم نیپ کو امپلیمنٹ کریں گے اور یہاں پہ جو کلعدم تنظیمیں ہیں ان کے پر کلیمپ ڈاؤن کریں گے, کیا ہم کر پائے ہیں؟ اور ہمارے تعلقات پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ کلعدم تنظیمیں ابھی تک سرگرم ہیں, یا کہ ہمارے پاس کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے اور کوئی واضح فارن پالیسی سامنے بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ یہ سب کچھ ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। हार्ट ऑफ एशिया के अंदर हमने क्या देखा कि जितने भी मुमालिक थे उन्होंने कहा जो कलदम तंजीमें हैं खित्ते के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जो फंडिंग है उसके ऊपर भी क्लैंप डाउन होना चाहिए। कसूरी साहब, मुझे याद है आपने भी अपनी किताब के अंदर मेंशन किया था कि बार बार हमें कहा जाता था हिंदुस्तान के जरिए कि जो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, ये जो कलदम तंजीमें उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो। हमने आफ्टर ऑल अदालती कार्रवाई की मगर वो वहीं की वहीं है, उसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियां, उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहती। जहां तक जैश ए मोहम्मद का ताल्लुक है तो अखबारी रिपोर्ट्स भी आई, हमारे मीडिया ने भी लिखा कि किस तरह उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर एक बाकायदा जलसा जुलूस किया कुछ 2-3 महीने पहले। तो अगर यहाँ पे इस किस्म के हम देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे या दिस इज हाउ वी विल बी सीन बाय द मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया एंड इवन आवर ओन मीडिया, तो तासुर क्या जाएगा? तो फिर जाहिर है कहेंगे कि यहाँ पे हमने कम से कम उनको एक कहीं ना कहीं स्पेस दी हुई है और वो कौन लोग हैं जो स्पेस दे रहे हैं, चूंकि कम से कम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तो ये चाहती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज हो रिलेशनशिप। देखिए, बात यूं है कि मैं तो अग्री कर रहा हूं कि हमें इसमें सारी दुनिया को दिखाना पड़ेगा, सिर्फ बातें नहीं करनी पड़ेंगी, नजर आना पड़ेगा। कम से कम एक्टिविटीज मीडिया पे इस तरह जब पब्लिक आ जाती हैं तो आप डिनाई करना आपके लिए मुश्किल होता है। आपको 2-4 चीजें करनी पड़ेंगी अगर आपकी इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी है। पहली बात तो यह है कि जब कश्मीरी की बात कर ले, इंडिया रिलेटेड वायलेंस जो ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू अफगानिस्तान। मैंने आप ही को मेरी किताब का जिक्र किया है, तो मैंने इंडियन सोर्सेज दी हैं उस किताब में जिसमें वो माने हैं कि कश्मीर रिलेटेड वायलेंस जो है बहुत कम हो गया, तकरीबन ना होने के बराबर। उसकी वजह थी जब पाकिस्तान इंडिया का डायलॉग चल रहा था, कश्मीरियों को उम्मीद थी कि अब उनकी किस्मत का कोई फैसला होने वाला है, तो नेचुरली स्टेबिलिटी आई थी और हमने फिर कोशिश करके इन लोगों को जो वहां जिहाद में मुंसलिक थे, उसमें लगे हुए थे, उनको हमने वहां से निकाला था। लेकिन ये आराम से किया, पब्लिसिटी ज्यादा नहीं की। ये एक मुश्किल काम है और हमने दुनिया को समझाया। मुझे अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा तो मैंने उसको ऑफर किया एन पैटरसन को कि मैं आपको हेलीकॉप्टर में ले जाता हूं। पॉइंट ये होती है कि यू हैव टू हैव एन इफेक्टिव डिप्लोमेसी कि आप एंगेज तो करें, मुश्किलात बताएं, लेकिन मुश्किलात का मतलब ये नहीं है कि आप करें कुछ ना। अभी खटक साहब जो कह रहे थे, मैं बाय एंड लार्ज ये तो मानता हूं कि अफगानिस्तान की बहुत मुश्किलात हैं, वो आपको मुबारकबाद नहीं देंगे। मेरा मकसद ये था कि गनी साहब की जो आउटबर्स्ट हिंदुस्तान में है वो काउंटर प्रोडक्टिव है, पाकिस्तान पे उसका कोई पॉजिटिव असर नहीं होगा। मगर कसूरी साहब ये बताइए, चूंकि आप फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, ये बताइए कि अब पाकिस्तान को, मुख्तसर सा बताइएगा, अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? चूंकि इस वक्त ना हमारे पास एक वजीर खारजा है एंड आइसोलेटेड, तो कहते हैं कि अवैस लगारी साहब हम नहीं हैं, मगर ताबड़तोड़ हमले हमें हिंदुस्तान से भी हो रहे हैं, अफगानिस्तान से भी हो रहे हैं, और इस एलामिया का हम क्या करें जिसके अंदर सारे नाम, जिस तरह अफसर साहब खटक साहब ने कहा, कलदम तंजीमों के हैं और जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। देखिए, इसमें 2 ऐसी तंजीमें भी हैं जो अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान पे हमले करती हैं। ठीक बात कह रहे हैं खटक साहब, मैंने उससे डिसएग्री तो नहीं किया, वो तो उसका हिस्सा है। और मैं ये भी मानता हूं कि हमें करना पड़ेगा और हम ये नहीं कर सकते कि हम टोटल डिनायल में रहें। लेकिन अगर आपकी इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी होगी तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको दुनिया को बताना पड़ेगा क्या मुश्किलात है और आप टाइम विन करेंगे। आप कहेंगे हम ये काम सीक्वेंशियली कर रहे हैं, लेकिन वो नजर आएगा कि आप कुछ कर रहे हैं। अगर वो जलसे करते फिरेंगे, पूछेंगे जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी आपको किसी तरह क्लैम्प डाउन करना पड़ेगा, यू कैन नॉट अलाउ कि मुजफ्फराबाद के अंदर मसूद अजहर साहब जाके एक रैली कर देते हैं, फिर एक और कलदम तंजीम के जो सरबराह हैं वो वाघा बॉर्डर पे एक रैली कर देते हैं। अब ये तो आपके ख्याल में हम क्लैम्प डाउन नहीं कर रहे, तो वो रैली कैसे कर रहे हैं? मुझे आप ये बताएं। जिस शख्स ने, अफगानिस्तान के जिस सदर ने कल हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को खुश करने के लिए जो कुछ कहा है और अपने जो ऐब हैं वो सारे छुपाने के लिए बहुत कुछ कहा है कि पाकिस्तान ने जो दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन किया है, जिसकी वजह से दहशत गर्द पाकिस्तान को छोड़ के अफगानिस्तान में एंटर किए हैं, पाकिस्तान की दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन की वजह से, ज़रब अज़ब का उसे रेफरेंस वो जी दे रहा था। हमारे फॉरेन ऑफिस के जो फॉरेन अफेयर्स की जो नेशनल असेंबली की कमेटी है, उसने तमाम सियासी जमातों की कंसेंट के साथ यूनानिमसली आज से 5 महीने पहले जो रिकमेंडेशंस भेजी थी फॉरेन ऑफिस को, जिसके अंदर बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर कंट्रोल भी था। और ये भी एक बहुत खास पॉइंट था
کہ افغانستان کی طرف سے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے جتنی بھی اس قسم کی پرووکیٹو باتیں آئیں پاکستان کو ان کی مجبوریوں کو سمجھ کے ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں اور پاکستان نے بہت ایک ریسپانسبل سٹیٹ کی طرح بیہیو کیا اور کل جو قصوری صاحب نے بات کی بات درست ہے کہ ہم پاکستان کوئی دہشت گردوں سے مکمل طور کے اوپر صاف نہیں ہے اور ہمیں نہیں کر سکتے نہیں ہے ابھی صاف ہاں اور ہمارا ایکشن کنٹینیو کر رہا ہے اور پاکستان بھی اس کی جو ریپریکاشنز ہے فیس کر رہا ہے. افراز صاحب کھٹک صاحب اس طرح لگتا ہے کہ جو دنیا ہے فرگیٹ اباؤٹ افغانستان اور انڈیا امریکہ نے بھی جب ہم یو این میں گئے تو وہاں پہ بھی جو جان کیری صاحب کی بات چیت ہوئی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ آپ کالعدم تنظیموں کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کریں اور اب جو ہمیں ایڈ مل رہی ہے انہوں نے منسلک کر لیا ہے کہ جی آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپ کارروائی کریں. دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ اشرف غنی صاحب ہاسٹائل ہے مودی صاحب کی ٹون آپ نے دیکھ لی ہے. اس صورتحال کے اندر اس گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ٹھیک رہی ہے؟ جی میری گزارش یہ ہے کہ ایک جو افغانستان اور انڈیا کے گٹجوڑ کے بارے میں یہاں بات ہوتی ہے خصوصاً پاکستان میں عام طور پہ ہمارے پنجاب کے بھائیوں میں خصوصی طور پہ بہت اس پہ ہوتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بات یہ ہے کہ اس کو ڈی ہائیفنیٹ ہم کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا. یہ ایک سیلف فلفلنگ ڈارک پروفیسی ہے کہ وہ ہندوستان کے قریب جب ہم ان کو دھکیلیں گے تو کہیں تو وہ جائیں گے نا قبر میں تو نہیں لیٹ سکتے تو کہیں تو جائیں گے اپنے لیے لائی ڈھونڈیں گے. تو ایک طرح سے ہندوستان کی طرف بھی ان کو ہم نے دھکیلا. یہ وہی ڈاکٹر اشرف غنی ہے جو 2014 میں آیا اور سیدھے جی ایچ کیو چلا گیا. اپنے ملک میں لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے کیا, آپ تو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک ملک کے, آپ یعنی دوسرے ملکوں کے فوجی سربراہوں کے ساتھ تو ان کے دفتر میں جا کے ملاقاتیں نہیں کرتے, ہیڈ آف اسٹیٹ سے کرتے ہیں, ہیڈ آف گورنمنٹ سے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم برادر ملک ہیں, ہمارے درمیان یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم یہ پروٹوکول وغیرہ کی قسمیں پڑھ کے جو عملی باتیں ہیں وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. 48 MOUs ہوئے ہیں, 48 ہم نے ان سے کہا کہ طالبان میز پہ آئیں گے بات کریں گے, جو بات کریں گے وہ اسٹیک ہولڈرز ہو جائیں گے, جو نہیں کریں گے دونوں اسٹیٹ ان کے ساتھ مل کے لڑائی لڑیں گے. اس کے بعد 2 سال ہوئے, دن کو بھی لڑائی ہے, رات کو بھی لڑائی ہے, گرمی میں بھی لڑائی ہے, سردی میں بھی لڑائی ہے. گلبدین حکمت اختیار کے ساتھ انہوں نے کم از کم ایک معاہدہ سائن کر لیا انہوں نے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے لیکن وہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے اور ہماری حکومت ہے چونکہ وہ نہیں کرنا چاہتے بس کوئی بات نہیں ہے, وہ لڑتے رہے. بے شک وہ جو کوارڈیلیٹرل وہ تھا وہ بھی فزل آؤٹ ہو گیا, ختم ہو گیا. کوئی نیا انیشیٹو نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل انیشیٹو ہے نہیں, یعنی کوئی مذاکرات کو یا امن کو بحال کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ یہ ذرا ملاحظہ کریں کہ جن طالبان کو یہاں پہ ہم حکومت نہیں دیتے بلکہ ان کو زمین میں گاڑنا چاہتے ہیں, F-16 لے جا کے ان کو بمباری کرتے ہیں, افغانستان میں ہم ان کی حکومت چاہتے ہیں اور افغانوں سے یہ کرتے ہیں کہ آپ کیوں ان کو حکومت نہیں کرنے دیتے, نہیں بنانے دیتے, اور جب تک وہ حکومت نہیں بناتے افغانستان میں لڑائی جاری رہے گی. دیکھیں نا اور وہ یعنی میں جب بھی کابل جاتا ہوں وہ 2 سوال پوچھتے ہیں اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان بہت اچھے ہیں, کہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں ہم بھائی ہیں, بھائی کے لیے آدمی وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. کھٹک صاحب اس کا تو امریکہ بھی ہے نا, امریکہ بھی تو پہلے ان سے مذاکرات, پہلے ان کی جنگ ان کے خلاف لڑا تھا, اب مذاکرات کر رہا ہے. خود کابل کی گورنمنٹ چاہتی ہے مذاکرات کرنا. امریکنوں کے اپنے کھیل ہیں. میں یہ کہنا چاہوں کہ پاکستان اور افغانستان کی میں بات کر رہا ہوں, یہ 2 پڑوسی ملک ہیں. امریکہ چلا جائے گا, نہیں آج نہیں گیا کل چلا جائے گا, پاکستان بھی آیا رہے گا, افغانستان بھی آیا رہے گا. ہمیں آپس میں رہنا ہے اور آپس میں ہم نے کوئی رولز آف دا گیم بنانے ہیں. تو یہ ابھی رولز آف دا گیم پھر نہیں بنے. نہیں دیکھیں نا وہ 2 سوال پوچھتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ طالبان اچھے ہیں, آپ ہمارے لیے پسند کرتے ہیں, اپنے لیے کوئی پسند نہیں کرتے, اسلام آباد میں کوئی اقتدار نہیں دیتے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں بیٹھا ہوا امیر المومنین ہے اور آپ کا اصرار ہے کہ وہ امیر المومنین, وہ چلیے امیر المومنین مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کیوں بیعت نہیں کرتے, مومنین کے 20 امیر تو نہیں ہوں گے, وہ کہتے ہیں آپ مومنین نہیں ہیں. یہ ہماری ایسی پالیسی ہے باقی کہ اس کے بارے میں بات کرنا کافی مشکل ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی. یہ کولڈ وار کی پالیسی تھی, یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ وغیرہ. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم افغانستان کو ایک آزاد ملک مان لیں. جس دن ہم نے مان لیا میں سمجھتا ہوں راستہ نکل آئے. میرا خیال ہے افغانستان سے بھی یہی آواز آتی ہے, مگر یہاں پہ کیا ہم کریٹو تھنکنگ کر پائے ہیں, کیا ہم واضح فورن پالیسی بنا پائے ہیں, اس لیے چونکہ آگے جا کے حالات اور بھی مشکل ہو جائیں گے. ساک کے ہم نے دیکھا کہ ساک کانفرنس پاکستان میں نہیں ہو پائی, ہارٹ آف ایشیا میں کیا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں, فورن پالیسی کس سمت میں جاری, اس پہ بات ہوگی وقفے کے بعد. ویلکم بیک. قصوری صاحب, کافی سخت سوالات افراز صاحب کھٹک صاحب نے بریک سے پہلے کیے تھے, میں آئی لائک یور رسپانس ٹو دیٹ. دیکھیے ایک بات تو بالکل کلیئر ہے جو مجھے سمجھ آئی آپ کی بات سے
کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں جو معاملات ہیں اس قسم کی حکومت جو ہے وہ ہم کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے افغانستان میں جو ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرے وغیرہ وغیرہ. لیکن پاکستان اس پوزیشن میں تو نہیں ہے. اگر امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جس کی اتنی طاقت ہے, جس نے $1 ٹریلین خرچ کیے ہیں, جو کہ طالبان کو ختم نہیں کر سکا ابھی تک, تو ایک اس کا یہ بھی پاسبلٹی ہے اگر آپ یہ مان لیں کہ پاکستان کی آپ سمجھتے ہیں اگر پشت پناہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا اور کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ ہے نہیں. تو اگر وہ نہیں ختم کر سکے تو یہ سمجھنا کہ ہم یہ چاہتے, میں تو نہیں چاہتا کہ ایسی حکومت ہو اس کا پاکستان پہ بھی نیگیٹو اثر پڑے گا, لیکن اس کو سمپلسٹکلی یہ نہ سمجھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں حکومت قائم کر لے. مگر میں اگر آپ کی بات سمجھی ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ طالبان کے ساتھ لڑ نہیں پایا تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان لڑ پائے گا؟ نہیں, کہ پاکستان اگر لڑنا بھی چاہے تو کیا بہتر رزلٹ حاصل کر لے گا؟ تو کیا ہمیں طالبان کا وجود ایکسپٹ کر لینا چاہیے؟ ہمیں پورا زور لگانا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ملا عمر ٹوٹلی آئسولیٹڈ تھے اور وہ امیر تھے افغانستان کے, وہ تو پاکستان کے نہیں سنتے تھے. اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان طالبان کو کوئی ریکگنائز کیے نہیں بیٹھا کہ ان کو فلاں فلاں کرو. پاکستان نے اس حد تک ان کے ساتھ انگیج کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ افغانستان کی پیس پروسیس کے اندر اگر کوئی ان کی ضرورت پڑے تو ہم بھی کوشش کریں. اگر طالبان حکومت بناتے ہیں افغانستان میں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا؟ طالبان بنائیں یا کوئی اور بنائے, وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے نا. ہم نے تو حکومت نہیں بنانی. وہ لوگ تو خود کہتے ہیں کہ آل انکلوسیو پروسیس جب تک نہیں ہوگا اور لوگ جب تک آن بورڈ نہیں آئیں گے, آپ کی طرف دیکھ جہاں صرف ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کے اپنے طالبان کے ساتھ اور اپنے افغانستان کے اندر رہنے والے لوگ جہاں وہ وہاں سے اپنے ملک سے بلانگ کرتے ہیں, ان کے اپنے تعلقات کوئی نہیں ہے. وہ لوگ اس وقت افغانستان کی حکومت کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل گورنمنٹ افغانستان کی حکومت کی بیکنگ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں رن نہیں ہو رہی مختلف شہروں میں. گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ طالبان کی نظام جو ہے وہ امیر کے گرد گھومتا ہے. امارت نام اس کا امارت ہے, امارت اسلامیہ. امیر جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں امارت ہوتی ہے. امیر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے اندر, امارت یہاں پہ ہے. یہاں سے جو لوگ بات کرتے ہیں, ملا برادر کا انجام ہمارے سامنے ہے. اس نے بات شروع کی, یہاں وہ پکڑا گیا اور اس کے جو حالات بعد میں ہوئے میں اس کے بارے میں اور بولنے نہیں چاہتا, لیکن اچھے حالات نہیں تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں افغانستان کو طالبان کو شکست سے, لیکن طالبان کو شکست بھی انہیں دی ہے, لڑائی بھی ان کے ساتھ کی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کوئٹہ شورا کو کابل میں کیسے شکست ہو سکتی ہے, یا کراچی میں اگر کوئی شورا بیٹھی ہوئی ہے اس کو کندہار میں کیسے شکست ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہاں گھروں بیٹھی ہوئی ہے. That's a very important question. Wes sir, would you like to respond? It's not as simple as that. It's not as simple as that at all. پاکستان کی جو نیک نیتی ہے اس پروسیس کے اندر ہم لوگ پوری کھل کے بیان کر چکے. اب مجھے یہ بتائیں, ہمارا جو رول طالبان اور ان کی جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف جو ہے بات کرتی ہے نا کہ جان کیری نے کہا یو مسٹ ڈو مور اور فلاں فلاں کے نام دیے, اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس کانفرنس کے اندر یا ریلیز کے اندر ایک اور چیز کیا ریکگنیشن کی ہوتی ہے کہ پاکستان نے بہت دہشت گردی کے خلاف قربانیاں بھی دی ہیں اور بہت اچھے ریزلٹس بھی دیے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوگا. یہ آپ شک نہیں کہ جو دہشت گردی کی وارداتیں اس میں کمی آئی ہے, مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کم از کم ہمیں بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے, آپ کے پاس اتنی اچھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. اس لیے ایک دم ختم ہو سکتی بھی کیونکہ سن 1979 سے اس کا آغاز ہوا تھا. صورتحال بڑی صاف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو افغانوں کے حوالے کیا جائے اور چھوڑا جائے افغانوں پر, اور پاکستان اپنا ایک آزاد ملک ہے, دونوں پڑوسی ملک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں راستہ نکالنا چاہیے اور آپس میں بات کرنی چاہیے. ان دونوں ملکوں کے درمیان بہت مشترکات ہیں, ایسی مشترکات دنیا کے اور کسی دو ملکوں میں نہیں ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پرامن طور پر ایک دوسرے کے ساتھ
بھائیوں کی طرح آزاد ملکوں کے طور پہ رہنا چاہیے ہمیں، اور اس میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، نہ ہندوستان اس میں کر سکتا ہے نہ امریکہ کر سکتا ہے۔ اگر ہماری پالیسی اپنی درست ہو، افغانوں کو ہم انگیج کریں، مجھے یقین ہے کہ ہم پرامن طور پہ رہ سکتے ہیں۔ مگر انگیج کون کرے گا؟ ویسا آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت پریکٹیکلی سپیکنگ جو فورن آفس کا عہدہ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس خود ہے، تو اس کا کیا فائدہ ان کو ہوتا ہے کہ فورن منسٹر نہ ہو؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کل کے دن میں انگیج کیا ہے، اشرف غنی صاحب سے سرتاج عزیز صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ میرا سوال آپ سے کہ میاں صاحب کو کیا فائدہ ہوتا ہے فورن منسٹر کا عہدہ نہ رکھنے کا؟ نقصان کیا ہے؟ سرتاج عزیز کی نہیں، آپ مجھے بتائیں نا، سرتاج عزیز کو رکھنے کا کیا نقصان ہے؟ آپ اس وقت آپ کی فورن پالیسی آپ لوگ کہہ رہے ہیں آئسولیشن میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت فورن پالیسی میں جتنا ویل انگیج اور ہوکڈ اپ آج ہے، آج سے 2-3 سال پہلے نہیں تھا۔ آپ کی ایران کے ساتھ گروئنگ ریلیشن شپ ہے، آپ کی چائنا کے ساتھ اکنامک گروئنگ ریلیشن شپ ہے، آپ کی کل روس نے ہارٹ آف ایشیا کو کل آپ نے جا کے انگیجمنٹ کیا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے اندر، اس کے باوجود کہ ہندوستان نے آپ کو اس حد تک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھا قدم تھا، ایک اچھا سٹیپ تھا۔ میں آپ کو عرض کر دوں جلدی سے، ہمارے پاکستان کی آئین کے اندر 4 ایڈوائزرز کیبنٹ کے منسٹر کے لیول کے آئینی پوزیشنز ہیں، یہ اسپیشل اسسٹنٹ کی پوزیشن نہیں ہے۔ ایڈوائزر کی پوزیشن is the same۔ فل فلیج فورن منسٹر کیوں نہیں ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ؟ مجھے میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ سوال کرنے والے سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کی آئینی سٹڈی کے مطابق ایڈوائزر اور فورن جو وزیر ہوتا ہے اس کے رولز آف بزنس کے اندر اور اس کی ریکگنیشن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے خورشید قصوری صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک پورا عہدہ ہو، ایک فورن منسٹر باقاعدہ طور پہ تعین کر دیا جائے کہ یہی ہوں گے، کیا اس سے فائدہ نہیں ہوگا جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے؟ اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ویس لغاری صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری فورن پالیسی جتنی آج بہتر ہے کبھی پہلے بہتر نہیں تھی؟ اچھا دیکھیے، 2-3 باتیں میں عرض کرنی چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک پروٹوکول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کل جو کھانے کی ٹیبل لگی تھی، سرتاج صاحب کو اس جگہ نہیں بٹھایا گیا جہاں منسٹرز تھے موڈی کی ٹیبل کے اوپر، ان کو پتہ نہیں کس کے ساتھ بٹھایا۔ مجھے بہت برا لگا ہے یہ، ایک تو پروٹوکول کا معاملہ ہے۔ نمبر 2، سرتاج صاحب کو اگر ایڈوائزر ہی بنا کے امپاور کر دیا جاتا اور یہ فورن آفس میں عام گپ نہ ہوتی کہ وہاں ریس لگی ہے بیوروکریٹس میں کہ دیکھتے ہیں جی کون پرائم منسٹر کے زیادہ قریب ہے، یہ ڈسٹرکٹیو ہے۔ اس طرح کے پی آئی اے کے 2 مینیجنگ ڈائریکٹرز آ جائے، نیشنل بینک آف پاکستان اسٹیٹ بینک کے 2 گورنر ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں پرو ایکٹیو اس لیے تھا کہ دباؤ کوئی نہیں تھا۔ ایک دن اخبار میں خبر چھپی کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پریزیڈنٹ مشرف رکھنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے فون رات کو 12 بجے اٹھایا، میں نے کہا آپ مجھے کیوں انڈر کٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا نہیں، یہ خبر غلط ہے، اخباری ہے۔ بیکاز جو لائنز آف کمیونیکیشن ہے، جو بیوروکریٹس رسپونڈ کرتے ہیں، جو آپ پہ طاقت ہوتی ہے، جو آپ کی نفسیاتی ول پاور ہوتی ہے انیشیٹو لینے کی، وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور انیشیٹو لینے کی اس وقت ضرورت ہے۔ قصوری صاحب بہت بہت شکریہ، افرا صاحب، کھٹک صاحب، اویس صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہمارے پڑوسی ممالک چاہے جو کچھ بھی کہیں یا امریکہ جو کچھ بھی کرے، ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا ہمارے فائدے میں ہے کہ ہم کلعدم تنظیموں کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کریں، اور دوسری طرف کیا ہمیں آؤٹ آف دا باکس سلوشن ڈھونڈنا چاہیے جہاں تک ہماری خارجہ پالیسی کا تعلق ہے، چونکہ جس سمت میں اس وقت ہماری خارجہ پالیسی جا رہی ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ صرف تناؤ ہی تناؤ ہے، کہ اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے کیا ایک نئی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اس پہ غور کریے گا۔ اور آج کے لیے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔